यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ आप प्रोग्राम्स वॉच कर रहे हैं इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी भी करते हैं और आप सबको अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत सारे लोग हमें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे कि आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं है कि हम खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाने का एक ज़रिया हैं, वसीला हैं। खुदावंद आपके साथ हो। नाजरीन, आज ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 123 है, जिसमें हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को सीखेंगे, जानेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। बहुत शुक्रिया, खुदा को बरकत दे। थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तू जो नहायत भला, अजीम और वफ़ादार खुदा है, बड़ी आजी, हलीमी और खाकसारी की हालत में तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने आज ये खूबसूरत मौका फ़राहम किया ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को तेरे बेटे और बेटियों तक पहुँचा सकें। खुदाऊँ, ये तेरा कलाम है और जिस रूह से, जिस इल्हाम से, जिस स्पिरिट में ये लिखवाया गया है, तौफीक अता फरमा के उसी तरीके से हम इसे समझें और इसे बयान कर सकें। और इस बात का भी इकरार और एतराफ़ करते हैं कि हम क्या, हमारी बसात क्या कि हम अपने तौर पर, अपनी अक़ल, अपने तजुर्बे, अपनी दानाई पर मुनस्सर होते हुए या इन्हिसार करते हुए तेरे पाक कलाम की तशरीह कर सकें। इसके लिए हमें खुदा रूहुल कुद्स की ज़रूरत है, और जब वो हमें अपने तसल्लुत में लेता है तो हम तेरे कलाम को दुरुस्तगी के साथ और मतवाज़न अंदाज में बयान कर सकते हैं। सीखने और सिखाने के इस सारे अमल में तू हमारे साथ होना, बड़ी रहनुमाई करना। और खुदाम, बरकत टीवी के लिए बिलखसूस तेरा शुक्र अदा करते हैं, और बिलअमूम तेरे खादिम पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। खुदा उन्हें भी बड़ी बरकत देना, उनको, उनके ख़ानदान को अपनी पनाह में सदा महफूज रखना। और आज का ये प्रोग्राम जितनी ज़िंदगियाँ देखें, सुने, उनके लिए बाइस बरकत ठहरे। और खुदा हम दुआ गो हैं कि तू बरकत टीवी की हदों को और ज़्यादा वुसअत अता फरमा। जहाँ अभी तक इसे नहीं देखा और सुना जाता, वहाँ तक भी ऐ खुदा ये पहुँचे और तेरे कलाम को पहुँचाने का तेरा चुना हुआ वसीला ठहरे। यीशु मसीह के नाम से बख्श दे, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब और इसकी 49वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो न हो ले मैं बहुत ही तंग रहूँगा। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने। क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। फिर उसने लोगों से भी कहा कि जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो फौरन कहते हो कि मींह बरसेगा, और ऐसा ही होता है। और जब तुम मालूम करते हो कि दक्षिणा चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ए रियाकारो, ज़मीन और आसमान की सूरत में तो इम्तियाज़ करना तुम्हें आता है, लेकिन इस ज़माने की बाबत इम्तियाज़ करना क्यों नहीं आता। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम सीख रहे थे, जो इसका पहला हिस्सा अभी तिलावत किया गया है, पढ़ा गया है, इसमें से भी हम मज़ीद आज जानेंगे, सीखेंगे। और इससे अगला जो पैसेज जो 54वीं आयत से शुरू होता है, इस ताल्लुक़ से हम मज़ीद फ़ोकस करेंगे, क्योंकि
یہ آیات ایسی ہیں جو پچھلے ایپیسوڈ میں نہیں سیکھی گئی ہیں، پڑھی نہیں گئی ہیں، اور اس تعلق سے ہم جانیں گے۔ پاسٹر سرور مسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رہنمائی لیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ان لوگوں کا فطری نشانوں کے سمجھنے کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اور ہمیں اس کی رہنمائی دیں کہ یہ فطری نشانوں کو سمجھنے میں کتنے ایکسپرٹ تھے، کتنے ماہر تھے جو یسوع مسیح نے یہاں ان کا خاص تذکرہ کیا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب اس اچھے خوبصورت کویسچن کے لیے۔ اور جب ہم اس سارے پیسج کو ہی دیکھتے ہیں اور اسی حوالے کا ذکر جو ہے آپ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ خدا نے ان سے کہا کہ جب تم دیکھتے ہو کہ شام کو جو ہے وہ دیکھتے ہو کہ لال ہے، اور تو تم کہتے ہو کہ آسمان کھلا رہے گا، اور اسی طرح پھر آگے چل کر بھی یہ ساری باتیں بیسیکلی جیوز جو تھے، چونکہ ان کا ویدر اس طور سے تھا کہ کہیں پر تو بہت ہاٹ اور کہیں پر بہت زیادہ سردی ہوتی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ اس نیشن نے 40 سال مسلسل ریگستانوں میں گزارے تھے، اور اس وجہ سے بھی وہ موسم سے بڑے اچھے طور سے واقف تھے۔ اور اس کا مقصد جو ہے وہ موسموں کے بارے میں جاننے کا جو بنیادی مقصد محض یہ نہیں تھا کہ وہ اس بات میں ایکسپرٹ تھے، بلکہ اس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ وہ موسموں کے آنے سے پہلے، سردی اور گرمی کے آنے سے پہلے ایک اچھی تیاری کر لیتے تھے کہ کیسے اپنے آپ کو گرمی سے بچایا جائے اور کیسے اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھا جائے۔ اور ان میں کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو اشکار کا قبیلہ تھا، یہ بہت اس بارے میں ایکسپرٹ تھا۔ وہ وقتوں، میعادوں کو اور موسموں کو، ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ ٹرائب، ان کے لوگ جو تھے وہ بہت وائز تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف وہ موسموں کے بارے میں بلکہ وہ سراؤنڈنگ نیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور دنیا کے جغرافیے میں اور دنیا کے اندر ہونے والی جو رونما ہونے والی تبدیلیاں تھیں ان کے بارے میں بھی بہت آگاہی رکھتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں اس بارے میں تواریخ کی کتاب میں ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوگ بہت اس معاملے میں وائز تھے۔ یہاں پر ہم ایک بات جو دیکھ رہے ہیں کہ جب 54 آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس قدر وائز ہیں کہ پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ می برسے گا۔ یعنی کہ وہ اس قدر وائز تھے کہ اگر پچھم سے یعنی ویسٹ سائڈ سے اور مغرب سائڈ سے اگر بادل آئے گا تو می برسے گا، کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کیونکہ جو یہودیہ کا ان کا صوبہ تھا اس کا جو ویسٹ تھا وہ بیسیکلی میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم کے ساتھ لگتا تھا۔ اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ جب بھی سمندر سائڈ سے ہوائیں آئیں گی، مغرب سائڈ سے ہوائیں آئیں گی تو وہ پھر بارش کو لے کر آئیں گی۔ اور اس کا ریفرنس جو ہے اگر آپ سلاطین کی کتاب، پہلے سلاطین کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور 44 سے 45ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ایلیا بارش کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے خادم کو بھیجتا ہے کہ سمندر کی طرف جا۔ یہ وہی ویسٹ سائڈ تھی جس پہ وہ اپنے خادم کو بھیج رہا ہے، کیونکہ یہودیوں میں یہ چیز عام تھی اور اس بات کی وہ بڑی گہری انڈرسٹینڈنگ اور ادراک رکھتے تھے کہ اگر یہ بادل جو ہیں وہ سمندر کی طرف سے آئیں گے، مغرب سائڈ سے، پچھم سائڈ سے آئیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی بارش آئے گی۔ اور اس کا ریفرنس ہم ایلیا کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر جب وہ جنوب سائڈ سے، دکھنا جیسے لکھا ہے یہاں پر لفظ، کہ اگر جب وہ اس سائڈ سے ہوائیں چلیں گی تو پھر جب وہ لو آئے گی یعنی کہ گرم ہوائیں آئیں گی، گرمی آئے گی۔ اس لیے کیونکہ ان کے اسرائیل کے ساؤتھ میں جو ہے وہ
عرب ممالک آ جاتے تھے. سو اس لیے ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر اس سائڈ سے, کیونکہ یہ ساری کی ساری سائڈ جو ہے ریگستانوں سے بھری ہوئی تھی, اور جب ہوائیں گرم ریت کے ساتھ چھو کر اسرائیل میں داخل ہوتی تو اس کے باعث وہ ہوائیں جو اسرائیل کے اندر گرمی پیدا کرتی تھی. سو اس لیے خداوند نے ان کی اس بارے میں تعریف کی, انہیں اپریشیٹ کیا کہ تم موسموں کے بارے میں تو امتیاز رکھتے ہو, لیکن اسپرچولی تم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ جیسے تم اس بارے میں وائز ہو, سمجھ, ادراک, فہم تم رکھتے ہو کہ مغرب سے ہوائیں آئیں گی, بادل آئیں گے تو بارش آئے گی, اور جنوب کی طرف سے ہوائیں آئیں گی تو ملک میں گرمی پیدا ہو جائے گی, لیکن تم اس بات کو موجودہ دور کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے. حالانکہ موجودہ دور کے متعلق پریزنٹ جو ڈیز جن میں سے تم گزر رہے ہو, جس میں مسیحا تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے, جس کے بارے میں نبیوں نے بتایا ہے, یسایہ نے بتایا ہے, دانیل نے بتایا ہے, خدا کے بندہ داؤد نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے, لیکن ان ساری نبوتوں کے بارے میں, اس وقت کے بارے میں پہلے سے تمہیں سائنس بھی دیے گئے ہیں, لیکن تو بھی تم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ بارش آ رہی ہے, اور تم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو, اس سے پہلے پریپریشن کر لیتے ہو, اور تم جب جنوب سے ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو کہ اب گرمی آ رہی ہے. لیکن جب خداوند کا کلام تمہارے درمیان پورا ہوا ہے کہ ایک مقدسہ جو کنواری ہے اس سے بیٹا ہوا ہے, وہ دنیا میں آ گیا ہے, خداوند کا کلام مجسم ہو کر دنیا میں آ گیا ہے, اور اس کے بعد ایک خداوند کے روح القدس کی ویو, خداوند کے روح کی بارش تمہارے درمیان ہونے کو ہے, لیکن تم ان باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بارش جو ہے وہ آ رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کمنگ ڈیز میں اگر تم پرومس مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہو تو اسرائیل کے اندر ایک گرم لو بھی چلے گی, خدا کی عدالت بھی آئے گی. جب اسرائیل پر رومن امپائر حملہ کرے گی اور تمہارا ملک اور تمہارا بالخصوص تمہارا کیپٹل یروشلم جو ہے وہ برباد کر دیا جائے گا, ڈسٹرائے کر دیا جائے گا, تمہارا پرستش کا گھر ہیکل جو ہے اس کو مسمار کر دیا جائے گا, تمہاری قوم جو ہے وہ اسیری میں پراگندگی میں چلی جائے گی, اور ساری قوم دوسری اقوام کی اسیری میں غلامی میں چلی جائے گی. تم اس آنے والے سیزن کے بارے میں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. سو اس لیے خداوند نے انہیں یہاں پر ملامت بھی کیا کہ تم سب کچھ دیکھتے ہو کہ خداوند کی بارش آ چکی ہے, اور اس کے بعد اگر تم خداوند کی اس بارش کو, خداوند کی اس موو کو, پرامس مسیح کو, خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو, اور جو نشانات سائنس تمہارے درمیان ظاہر ہو رہے ہیں کہ لنگڑے چل رہے ہیں, اندھے دیکھ رہے ہیں, مردے زندہ کیے جا رہے ہیں, طوفانوں کو تھمایا جا رہا ہے, پانیوں پہ مسیحا چل رہا ہے, یہ بڑے بڑے سائنس ہیں تمہارے لیے. تم موسموں کے نشانات کو تو انڈرسٹینڈ کر رہے ہو, لیکن افسوس تم پر کہ تم جو اسپرچل سائنس ہیں, جو پروفٹس کی پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں, تم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے خوبصورت اور بابرکت باتیں سنی ہیں جو خدا کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے خدا کے خادم نے بیان کی ہیں, اور یقیناً یہ اتنی آسانی اور سادگی سے بیان کی گئی ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. اتنا اس میں کوئی مشکل بات نہیں رہی ہے, اور بڑی ہی آسانی اور سادگی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ تم ان فطری نشانوں کو سمجھ کر موسموں کا حساب لگا لیتے ہو, لیکن باقی جو کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے, یعنی خداوند یسوع مسیح کی جو نشانیاں پرانے عہد میں دی گئیں وہ سب تم جانتے ہو, اور آج وہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی تم اسے سمجھ نہیں سکے اور اس کی طرف آئے نہیں, اسے قبول نہیں کر رہے ہو, اس کی پیروی نہیں کر رہے ہو. بڑا ایک عجیب سا ہی یہ اتفاق ہے کہ وہ سمجھتے بھی تھے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے, اس کے باوجود وہ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے قاصر رہے. آگے بڑھیں گے اور اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے 56ویں آیت کی تفسیر ہم سنیں گے.
پاسٹر ثاقب منور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اب یسوع مسیح نے جب یہ کہہ دیا ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے ایک لحاظ سے کہ فطری نشانوں کو تو سمجھتے ہو، حساب بھی لگا لیتے ہو، لیکن 56ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے انہیں ریاکار کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت شکریہ پہلے تو اس سوال کے لیے، اور بالخصوص میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں جس دور میں اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں اور منادی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور خدا نے ہمیں سے ہر ایک کو رکھا ہے، اس تناظر میں اس بات کو پیش کرنا ہمارے لیے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ جس شخصیت یا جن لوگوں سے خدا اس وقت مخاطب ہے، اگر 54ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا۔ اس سے پہلے جتنی باتیں تھیں کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ شاگردوں سے بالخصوص کی جا رہی تھیں اور لوگوں سے بالعموم تھی، لیکن یہاں پر براہ راست خدا ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس کی تعلیم کو سننے کے لیے اور بعض اس کو آزمانے کے لیے ان کے درمیان موجود ہیں۔ میں بھی آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا، جس طرح بھائی سرور نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 40 سال کے قریب بیابان میں رہے ہیں، تو 40 سال سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو یہ مصر میں غلامی کی حالت میں رہے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے مصر میں غلامی کی حالت میں گزارا ہے، اور مصر کا جو زمین کا خد و خال ہے یا اس کا اب جو آب و ہوا ہے، وہ جس جگہ یہ اب جائے جا رہے ہیں یا آ گئے ہیں ملک کنعان میں، وہاں سے بالکل متضاد ہے۔ وہاں پر مصر کا ڈیلٹا اور مصر کی جو زمین ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مصر ایک ڈیلٹا پر مبنی تھا، اور وہاں کی زمین جو تھی بہت زیادہ زرخیز تھی، اور اس کی زرخیزی کے لیے، اس کی کاشتکاری کے لیے اور وہاں پر زرعی کام کرنے کے لیے ان کا انحصار بارشوں پر کم تھا، اور ان کا انحصار مصر کے سمندر پر یا دریائے نیل پر کہیں زیادہ تھا، اور وہاں آب پاشی کا یا ایریگیشن کا جو نظام تھا وہ بھی بہت عمدہ تھا۔ تو خدا نے استثنا 11ویں باب کی 10ویں سے 12ویں آیات میں بڑے واضح طور پر یہ متنبع کر دیا تھا، وارن کر دیا تھا بنی اسرائیل کو موسیٰ کی رہنمائی میں کہ جس ملک میں تمہیں لے کر جانے والا ہوں وہاں کا حال ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر ایک طرف صحرا ہے، دوسری طرف میڈیٹرینین سی ہے، اور وہاں پر پورے کا پورا جو انحصار ہے وہ خدا کے اوپر کرنا پڑے گا، کیونکہ وہی پہلی اور پچھلی برسات عین وقت پر بھیجے گا۔ تو جب کسان ہوتے ہوئے وہ اپنا بیج بوئیں گے یا ہل کو چلائیں گے تو ان کو آغاز ہی میں خدا پر توکل اور اطمینان اور ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، اور پھر جب وہ فصل کاٹنے کی بات کرتے ہیں یا فصل کے پکنے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی انہیں مکمل طور پر خدا ہی پر توکل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے مراد یہ تھی کہ کنعان کے ارد گرد جو دیوی دیوتاؤں کا علاقہ ہے، جہاں پر کنعانی اقوام اور فلسطینی افراد بال، استارات اور دیگر دیوی دیوتاؤں پر بھروسہ کرتے تھے، وہ بار آوری کی دیوی تھی اور ان کے لیے پانی کا معاملہ تھا، یا اپنی فصل کے لیے وہ دیوی دیوتاؤں پر بھروسہ کرتے تھے، ان کو یہاں پر اپنا رویہ اور اپنا مزاج ان دیوی دیوتاؤں کی طرف نہیں موڑنا تھا، بلکہ اپنا دھیان مکمل طور پر خدا کی طرف لگانا تھا۔ اب جب یہاں پر ہم نے بڑی خوبصورت باتیں سنی بھائی سرور کے توسط سے کہ یسوع مسیح کی صورت میں نے استعاراتی طور پر بیان کیا کہ بارش بھی آئی ہے اور پھر گرم لو یا گرم ہوا بھی چلے گی۔ یہ جو گرم ہوا یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اس کا یونانی میں جو نام ہے وہ سیروکو لائک اس کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بڑی معتدل سی ہوا ہے، اور یہ دکھنا کی طرف سے چلتی ہے، جنوب سے چلنے والی ہوا ہے، اور لوگ اسے پہچان جاتے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ مطلب یہ اس میں کوئی ایکسپرٹ ہونا پڑے گا جیسے ہم اشکار کے قبیلہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی ایک عام سی بات ہے۔ ابھی جیسا کہ موسم برسات شروع ہونے والا ہے اور ان دنوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، اور ہمارے ملک میں بھی اس کا دور دورہ ہوگا، اور ہمارے ملک میں کوشش کی جاتی ہے، لک بیزی ڈو نتھنگ والی بات ہے یہ تو، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور جب سیلاب آئے گا یا جب بارشیں افراد کے ساتھ نازل ہوں گی تو ہمارے جو سڑکیں ہیں یا ہمارے جو شہر اور دیہات ہیں وہ زیر آب نہیں آئیں گے، لیکن ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک میں جسٹ ایرونیکلی بات کر رہا ہوں، لیکن عمومی طور پر کسی دیہات میں بھی آپ چلے جائیں تو ان کے بزرگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہوا چلی ہے تو اس طریقے سے منظر ہوگا، یہ معاملہ ہے تو اس طریقے سے چلے گا۔ تو یہ ایک عام سادہ سی بات تھی، اور یہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا کہنا کہ تم دنوں زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا جانتے ہو، لیکن روحانی معاملات میں اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا
क्यों नहीं जानते। इससे मैं जो اخلاقی اور تھیولوجیکل پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کا دھیان مادی چیزوں کی طرف زیادہ ہے، اس لیے جو ان سے متعلقہ ہے، ان سے پیٹ سے متعلقہ ہے، ان کے مستقبل سے متعلقہ ہے، اس کے لیے تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر چوکس اور توانا رکھے ہوئے ہیں اور الرٹڈ ہیں، تاکہ ہم اپنی چیزوں کو، اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو مستحکم کریں اور اپنے لیے بندوبست کر سکیں۔ لیکن جہاں پر آ جاتی ہے بات روحانیت کی، جہاں پر آ جاتی ہے آپ کی ابدیت کی، اس لحاظ سے ابھی بھی اتنے فقیہ اور فریسیوں کی تعلیمات کے باوجود اور عبادت خانوں کے باوجود، سینیگاگس کے باوجود، لوگ روحانی طور پر سست الاعتقاد، وہ نہ خدا کے کلام سے صحیح طور پر واقفیت رکھ پا رہے ہیں، حالانکہ بہت واضح طور پر خدا یسوع مسیح نے یہ نشانیاں ظاہر کرنا شروع کی ہیں، اور یہ پلانڈ ہے، یہ سارا پرپسفلی ہے، کیونکہ نبوتیں، پیشین گوئیاں ہمیں دستیاب ہیں، اور ان لوگوں کو تو بالخصوص ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور یہی بات اگر ہم غور کریں تو یشوع کو خدا یسوع مسیح نے یشوع کو خدا نے کہی کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ یشوع وہ پہلا شخص تھا جسے عبرانی بائبل جو اس وقت موجود تھی، جو پہلی 5 بکس پر تھی، یا سفار خمسہ بھی ہم جسے کہتے ہیں، یا پینٹیوک کہتے ہیں، وہ اسے ملی، اور اس کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ خوب کامیاب ہونا چاہتا ہے تو شریعت کی وہ کتاب اس کے سامنے رہے اور دن رات اسے اس کا دھیان ہو، نہ وہ دائیں مڑے نہ وہ بائیں مڑے۔ تو یہی بات ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ انہیں بھی خدا کے کلام سے جڑنا ہوگا، خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہم صرف لفظی طور پر یہ نہ کہیں کہ ہم روحانی ہیں، ہم صرف لفظی طور پر یا روایتی طور پر عبادات کو سطحی طور پر نہ سر انجام دیں کہ جی میں عبادت کرتا ہوں، میں ہیکل میں جاتا ہوں، میں عبادت میں خدا کو جلال دیتا ہوں، میں دایکی دیتا ہوں، میں ہدیے دیتا ہوں، اور میں 5 وقت یا 3 وقت یا 2 وقت دعا میں وقت گزارتا ہوں۔ کیا واقعی ہم جب عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت سے خدا کو جلال مل رہا ہے؟ پہلی بات، جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا روح اور سچائی سے ہم عبادت کر رہے ہیں؟ تیسری بات، جب ہم خدا کا کلام سن رہے ہیں، چاہے وہ اس وقت عبادت خانہ میں سن رہے تھے اور اس وقت میں اور آپ چرچز میں سنتے ہیں یا مسیحی ٹی وی چینلز کے ذریعے سے سنتے ہیں، کیا اس سنی ہوئی تعلیم کا اطلاق ہماری زندگی پر اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہوتا ہے اور وہ کلام ہمارے دل اور ہمارے ذہن میں نقش ہوتا ہے، جگہ پاتا ہے، تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے حالات پر غور کرتے ہوئے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے اور وقت کا اختتام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اب ہمیں اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی تیار کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی اولاد کے بھی مختار اور وارث ہیں، اور اولاد ہمیں میراث کے طور پر دی گئی ہے، اور ایک خاوند ہوتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا، بیوی ہمیں ایک تحفہ کے طور پر دی گئی ہے۔ تو تحفہ اور اپنی میراث کی قدر کرنا، اس کو سنبھالنا اور اسے اسی انداز میں جس نے ہمیں یہ میراث دی ہے اس تک درست حالت میں پہنچانا میرے لیے ایک باپ ہوتے ہوئے، ایک خاوند ہوتے ہوئے ضروری ہے۔ اور اگر اس کا اطلاق آپ خدام پر کریں تو خدام کو بھی ایک گلہ سونپا گیا ہے، جو بھیڑوں کی صورت میں، جو کلیسیا کی صورت میں، اور ہمیں امتیاز کرتے ہوئے انہیں بھی خداوند کی طرف لانا ہے، تاکہ وہ اس مادی دنیا میں جہاں پر ہر طرف افراتفری نفسا نفسی ہے، وہ اپنے رویے، اپنے مزاج، اپنے کردار، اپنی پاکیزگی سے خدا کو جلال دیں اور اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ جیسے ابھی خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور بڑی زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کہ اس وقت تو ان لوگوں نے نہ پہچانا، اب بھی وقت ہے کہ اب جب ہم ان ساری چیزوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کلام مقدس کی ایک ایک سچائی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو جو کچھ کہا وہ سب اس زمانے میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے کہ ہمیں خود سے یہ ڈیسیژن لینا ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آج تک بے راہ روی کا شکار رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں۔ اگر آج تک ریاکارانہ رویہ رہا ہے، یعنی خدا کو بھی خوش کرتے رہے ہیں اور ابلیس بھی ہم سے خوش ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ کبھی بھی ہم اس طرح سے پار نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر 2 کشتیوں کے مسافر ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ سو بہت ضروری ہے ڈیسیژن لیں، فیصلہ لیں، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایمانداری، دیانتداری، وفاداری سے چلنا شروع کر دیں۔ ناظرین، یہاں پہ
वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और मज़ीद हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। सबसे पहले पास्टर सरवर मसीह साहब से हम जानेंगे, पास्टर साहब इस पैसेज का अमली इतलाक़ क्या किया जा सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर ख़ास तौर पर यहूदियों से जब खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब हैं, तो बुनियादी तौर पर उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम जो फितरी नशानात हैं उनके बारे में तो समझ रखते हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल रूहानी चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे। और उसमें अगर हम मौजूदा दौर में भी देखें तो हमारी नेचुरल वर्ल्ड में या रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई तरह के नशानात हैं, कई तरह के साइंस हमें मिलते हैं। और वो आप किसी भी अदारे में चले जाएं, चाहे हम हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे हम जो है वो किसी अदालत में चले जाएं, आर्मी के ऑफिस में चले जाएं, और इवन के किसी अदारे में भी चले जाएं, तो हमें साइंस नज़र आएंगे। और उन साइंस को वायोलेट करने से किसी भी एतबार से कोई शख्स मुसीबत में जा सकता है, लेकिन उन साइंस को फॉलो करने से कोई शख्स महफूज रह सकता है। और इसी तरह मैं सिंपल सी एक बात कहूँगा कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे साइंस होते हैं, नशानात होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम महफूज ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमारी कार है, उसका जो स्पीडोमीटर है, उसके अंदर अगर स्पीडोमीटर के अंदर रेड साइन आए तो इट मीन्स कि आपकी कार जब वो गर्म हो रही है, हीट अप हो रही है, तो इसलिए उसको रोका जाए। अगर जो वो कार के अंदर जो है वो अगर आपको ब्लू लाइट दिखाई दे स्पीडोमीटर में, तो इट मीन्स कि अभी आपकी कार जो है वो चलने के लिए तैयार नहीं है, उससे वार्म अप होने की ज़रूरत है। और इसी तरह जब बैटरी जो है वो बिल्कुल आपकी ब्लैंक हो रही है, उसका साइन आ रहा होता है, या फिर आपका फ्यूल टैंक ब्लैंक हो रहा है, उसका साइन हमें मिल रहा होता है। सो इस तरह के हमारी गिरदो नवा नेचर में भी कई तरह के साइंस हैं। अब खुदावंद जो है उन्हें ये नहीं कह रहे कि तुम जब कोई किसी बड़ी परफेक्टिक एबिलिटीज़ के तहत रूहानी साइंस को अंडरस्टैंड करो। सिंपली उनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, अंबिया के सहाइफ मौजूद हैं, प्रोफेसीज मौजूद हैं। सो वो कह रहे हैं कि मौजूदा दौर के मुताबिक जो मेरे बारे में नबियों ने कहा है उसके बारे में सब कुछ तहरीर है, इसको पढ़ो और देखो और मालूम करो। सो इसलिए उन्होंने इस बात को नहीं जाना। और जैसे आपने कहा कि इस पैसेज का अमली इतलाक़ क्या हो सकता है, सो इसलिए मौजूदा दौर में भी हमारे पास बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक अच्छी खूबसूरत कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए बाइबल मुकद्दस में खुदा ने बहुत से असूल दिए हैं, बहुत से साइंस दिए हैं। जैसे जब आप इमसाल की किताब और उसका 18वां बाब 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आदमी के दिल में तकब्बर जो है वो हिलाकत का पेशरो है, और जो है फ़रोतनी इज़्ज़त की पेशवा है। ये एक साइन है, किसी भी स्पिरिचुअल साइन है, या किसी भी शख्स की ज़िंदगी में कामयाबी का या फॉल का साइन है। अगर स्पिरिचुअली कोई शख्स जब वो प्राइड में जा रहा है तो भाई मुकद्दस ने इस बात का साइन दे रहा है कि ये उसकी हलाकत का निशान है। और अगर कोई शख्स जो है वो हम्बलनेस में, आजजी में, फ़रोतनी में, इनकसारी में खुदा के साथ मजबूत रिश्ते में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इट मीन्स कि ये इस बात का साइन है कि उसकी ज़िंदगी में ऑनर आने को है, उसकी ज़िंदगी में इकबाल मंदी, सरफराजी आने को है। सो इसी तरह खुदाम ने खरूज की किताब के अंदर भी ये बात कही कि तुम मेरी इबादत करना और मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। ये एक साइन है कि वो लोग जो खुदावंद की हज़ूरी में आएंगे, खुदावंद को वर्शिप करेंगे, उसकी इबादत करेंगे,
ان کی زندگیوں کے اندر نیچرلی یہ بلیسنگز آئیں گی. یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی مل جائیں گی. کئی بار جب وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں اس وقت خدمت میں آؤں گا یا اس وقت چرچ آؤں گا یا چرچ کی اس وقت خدمت کروں گا کہ میں پہلے دنیا کے کام کر لوں. لیکن سائن ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ خداوند کی برکت کو، خداوند کی سلامتی کو، خوشحالی کو حاصل کرنے کا وہ کیا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے اصولوں کو فالو کریں. اور اسی طرح اگر جیسے اس دور میں جیوز نے اپنے آپ کو پرامس مسیح کے لیے تیار نہ کیا اور آنے والی جو ججمنٹ تھی اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اوائڈ نہ کیا بلکہ مسیحا کو رد کیا اور اپنے آپ کو بجائے اس سے کہ وہ ایٹرنل لائف کے لیے تیار کرتے، لیکن تو بھی لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، لوگ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر رہے. اور مسیح خداوند سے پہلے 1000 سال پہلے خدا کے بندہ داؤد نے اپنے دوسرے زبور اس کی 12ویں آیت کے اندر کہا کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ. دنیا میں آنے والا جو قہر ہے، غضب ہے، دنیا کے حالات بائبل مقدس کی نبوتوں کی تکمیل اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑے واضح نشانات ہیں کہ جو شخص بھی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو رد کرے گا، اسے قبول نہیں کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا اور وہ ابدی موت میں، جہنم میں، آگ کی جھیل کے اندر چلا جائے گا. مسیح خداوند نے اس بات کا سائن دیا کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا میں آؤں، دوبارہ آؤں، کیا ہوگا کہ اسرائیل دوبارہ سے وجود میں آ جائے گا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 73 ایئرز بیک 1948 میں اسرائیل دوبارہ سے اپنے ملک میں ہیں. اگرچہ وہ 2000 سال تک دوسرے ممالک کی اسیری میں پراگندگی کے اندر رہے، لیکن جیسے خداوند نے لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 29 آیت کے اندر کہا کہ جب تم دیکھتے ہو درختوں کو اور انجیر کے درخت کو کہ اس میں کونپلیں نکلتی ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اس طرح جب تم ان ساری باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو جان لو میں نزدیک بلکہ دروازہ پر ہوں. اس لیے خداوند نے تو یہ سائنس ہمیں دیے ہوئے ہیں. اور جیسے بنی اسرائیل قوم نے اس وقت کے یہودیوں نے اپنے آپ کو پریپیئر نہ کیا، حالانکہ وہ اس بات کو بائبل مقدس اس کی نبوتوں سے واقف تو تھے لیکن قبول نہیں کیا، جانا نہیں. مسیحا آیا ان کے درمیان لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ 2000 سال کے لیے اسیری میں غلامی میں چلے گئے اور ایک انتہائی ججمنٹ کا انہیں سامنا کرنا پڑا. آج بھی ہمیں سائنس دیے گئے ہیں. اسرائیل کا دوبارہ سے وجود میں آ جانا، یروشلم شہر کا. اور پھر خداوند نے کہا متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 14ویں آیت کے اندر کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں کی جائے گی تب خاتمہ ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1996 میں بلی گرام ایسوسی ایشن نے سیٹلائٹ کے ذریعہ سے جب پوری ورلڈ میں خداوند کا کلام پہنچا دیا تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ آج ہم نے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 14ویں آیت کو پورا کر دیا. لیکن تو بھی یہ سارے نشانات پورے ہو رہے ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعہ سے، ٹی وی چینلز کے ذریعہ سے، یوٹیوب اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کی ایپس کے ذریعہ سے انجیل کا پیغام جو ہے وہ ساری ایگزسٹنگ ورلڈ تک پہنچ چکا ہے. اور کہا جاتا کہ کچھ سال پہلے کہا جاتا تھا کہ ونڈو 1040 کے جو کنٹریز ہیں جس میں پاکستان، افغانستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، مڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز اور پھر ہماری سینٹرل ایشیا کی یہ سٹیٹس ان کے اندر، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 2001 کے بعد یہ سٹیٹس بھی گاسپل سے خالی نہیں رہی. اس لیے نشان تو آج بھی پورے ہو رہے ہیں. اور اس وقت بھی اس وقت کے جو خداوند کے لوگ تھے جو روحانی انسائٹ رکھتے تھے، انہوں نے اس بات کے لیے وارن کیا مسیحا آ گیا ہے اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے آگاہی دی لیکن تو بھی انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، قبول نہ کیا. وہ موسموں کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں، بارش کے بارے میں، لو کے بارے میں ادراک رکھتے تھے
لیکن روحانی سمجھ سے وہ خالی تھے اور تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اسیری میں چلے گئے۔ سو اس لیے آج بھی اگر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسیح کے لیے، اس کی آمد کے لیے تیار نہیں کریں گے تو پھر ان کا حال بھی اس یہودی قوم کی مانند ہوگا جنہوں نے مسیحا کو رد کیا، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ان کا شہر جب وہ جل گیا اور ان کی پرستش کی جگہ ہیکل جب برباد ہو گئی اور کئی ہزار سال کے لیے وہ غیر اقوام کی اسیری میں چلے گئے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں اور زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ہم سب کو خبردار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، جو لوگ خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو سستی، لاپرواہی کا شکار ہیں، اور جو لوگ خدا کے کلام کو نہیں سیکھتے، غور نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول بھی نہیں کیا، بہت ضروری ہے، اب وقت آ پہنچا ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں۔ نہیں کریں گے تو جیسے پاسٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہلاکت کے وارث ہو گئے وہ سب لوگ، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جو لوگ انجیل کو، اس کی بشارت کو، یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے، یہ سب لوگ ہلاکت کے فرزند بن جائیں گے۔ سو اچھا ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں میں ہم اس ابدیت کو، ہمیشہ کی زندگی کو لے لیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر ثاقب منور صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، یہاں جو 49ویں آیت سے ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، اس حصے کو لے کر خاص طور پہ ناقدین جو ہیں وہ بائبل مقدس پر خاصی تنقید کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بائبل مقدس کے مستند ہونے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ کس طرح سے ہم بائبل مقدس کے مستند ہونے کو بیان کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ سر اس خوبصورت سوال کے لیے، اور میں بڑے واضح طور پر اس بات کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ بائبل مقدس قطعاً تبدیل نہیں ہوئی، اور بائبل مقدس میں کسی صورت میں بھی کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم بائبل مقدس کے جو معیار ہیں، جو اقدار ہیں، ان تک پہنچ نہیں پاتے۔ اور یہاں پر فرض کریں، میں ایک تمثیلی طور پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کا معیار اگر یہاں پر ہے، میرے علم کا، میری ریسرچ کا معیار یہاں پر ہے، اب میں بائبل کو چھو نہیں پا رہا یا بائبل کے معیار تک نہیں پہنچ پا رہا، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کہوں گا نہیں جی بائبل بدل گئی۔ اس کے لیے مجھے بائبل مقدس پر یا انجیل پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنے معیار کو بلند کرنا ہے۔ اور یہ معیار کیسے بلند ہوگا؟ جب میں اور آپ اپنا آپ مکمل طور پر خدا کے تابع کر دیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دیں گے اور کہیں گے اے خدا، میں انسان ہوں، اور بعض اوقات انسان کو بائبل مقدس میں ایک کیڑے کی صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت، کوئی بساط نہیں، اور ہماری کیا جرت کہ ہم خدا کے کلام پر کوئی انگلی اٹھا سکیں۔ یہ پہلی اس کی بات۔ اور دوسری اس کے تناظر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی سوالات یا اعتراضات یا ناقدین تنقید کرتے ہیں، یہ تنقید بھی دراصل زیادہ تر اندرونی اطراف سے بڑھی ہے۔ بیرونی طرف سے یا بیرونی مذاہب یا ادیان کی طرف سے جو کرٹیسزم یا تنقید ہوئی ہے، وہ زیادہ ہمیں اتنا تکلیف دہ نہیں لگتی، کیونکہ ان کے مناسب اور اچھے جوابات بائبل مقدس موجود ہیں۔ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا جو اندرونی بھی ہے، ان کے بھی جوابات خدا کا شکر ہے مدلل جوابات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ ویل ہیسن اور چند اور لوگ جو ہے جو 17ویں اور 18ویں صدی میں اٹھے اور انہوں نے تنقید اعلیٰ، تنقید جدید کے نام سے جو تنقید کرنا شروع کر دی، اسی تنقید پر مبنی ابھی جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں وہ پوری دنیا میں اٹھائے جا رہے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ ان اعتراضات کا جواب ہے۔ اس لیے میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم پہلی آیت دیکھیں کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ اب یہ بات بظاہر اگر ایک دم سرسری اور اجمالی انداز میں سے پڑھیں تو ہمیں تو یہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں بڑے قہار، غصے والے، آگ لگانے والے، تلوار چلوانے والے، جیسے ہم بات کریں اسی کو متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 34ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی تلوار چلوانے آئے، ایسا ہے نہیں ہے۔ اب اس بات کو کرنے کے لیے اگر مثال دیتا ہوں دنیوی طور پر، اگر منور خورشید صاحب کسی جگہ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کی
شخصیت سے فرق انداز میں کوئی بات بیان کی گئی ہے اور اسے وائرل کر دیا گیا ہے، تو یہ جاننا بڑا ضروری ہوگا کہ منور خورشید صاحب کی ذات کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، وہ غصے ور ہیں، وہ خوشگوار زبان میں بات کرتے ہیں، وہ حلیمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا آیا کبھی انہوں نے ماضی میں کوئی اس طرح کی بات کی ہے یا نہیں کی۔ تو یہاں پر ہم اس خدا کو دیکھ رہے ہیں جو محبت کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا محبت ہے، یہ بائبل مقدس کا ایک عمومی نظریہ خدا کے تعلق سے ہے۔ ہمیں بائبل مقدس میں ایسی جگہ بھی یا ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں جہاں پر خدا نے اگر سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندک برسائی ہے تو وہاں خدا کا غصہ نظر آیا ہے، اگر طوفان نوح آیا ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں خدا غصے میں نظر آیا، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آیا ہے کہ خدا ملول ہوا اور پھر اسے یہ بھی کہا کہ میں ایسی تباہی بربادی دوبارہ اس زمین پر نہیں لاؤں گا۔ خدا کی جو ذاتی شخصیت ہے وہ محبت پر مبنی ہے، اور ایک عالم سے میں نے سنا اور سیکھا کہ جب خدائے ثالوث کی بات کی جاتی ہے تو ان کا بانڈ کچھ اس قدر آپس میں اکٹھا ہے یا اس قدر جڑا ہوا ہے کہ وہ جو سانس لیتے ہیں نا تو وہ سانس بھی محبت کی سانس ہے۔ اسے تھیولوجیکلی کس طرح پروو کر سکتے ہیں میں اس سے قاصر ہوں، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات مجھے لگی اور میں نے اسی طریقے سے بیان کی۔ تو خدا کبھی بھی قہار یا اس معاملے میں نہیں آتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس بات کو جاننا سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ابھی ہم ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ چونکہ پچھلے کانٹیکسٹ کی اگر بات کی جائے تو جب مالک نوکروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، مالک دوبارہ ان سے آ کے حساب لیتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں عدالت کا منظرنامہ ملتا ہے، یہاں پر بھی عدالت کا منظرنامہ ملتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو یہی باتیں آگے تسلسل کے ساتھ جاتی ہیں جو علم الآخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں خاص بات یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر واقعی آگ لگانے یا آگ بھڑکانے آئے ہیں، لیکن اس آگ کا یہاں پر کیا تناظر ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، اس بات کو ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ آگ بائبل مقدس میں پرانے اور نئے عہد میں مختلف الفاظ اور مختلف اصطلاحات میں استعمال ہوئی ہے، لیکن جس تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں یا جس انڈرسٹینڈنگ کو میں لیتا ہوں وہ میں شیئر ضرور کرنا چاہوں گا کہ آگ، شعلے اور آگ کا جلتا رہنا اکثر بائبل مقدس میں خدا کی موجودگی کا ایک واضح اظہار ہوتا تھا، اور پرانے عہد میں خدا نے اپنے آپ کو جلتی جھاڑی میں، خروج 3 باب کی 2 آیت میں، بیابان میں رات کو آگ کے ستون میں، اور پھر کوہ سینا پر آگ اور بجلی کی چمک میں ظاہر کیا۔ مذبح پر یہ بھی کہا گیا کہ آگ متواتر جلتی رہتی تھی۔ کوہ کرمل پر بال کے پجاریوں کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت ایلیا نبی کی دعا کے جواب میں خدا آگ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح مجسم ہوئے ہیں، آسمان سے زمین پر نازل ہوئے ہیں، یا وہ مجسم ہوئے ہیں، اور خروج کی کتاب کا مطالعہ کرے تو وہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ میں زمین پر اترا ہوں تاکہ میں نے اپنے لوگوں کا آہو نالا اور ان کی بکا سنی، اور میں اترا ہوں تاکہ انہیں چھڑاؤں۔ وہاں پر بھی خدا نے موسیٰ کی رہنمائی میں انہیں غلامی سے رہائی بخشی ہے، یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح انہیں روحانی غلامی سے، جو گناہ، ابلیس، موت اور قبر، ان 4 چیزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو خدا جب اب اترا ہے تو یہ آگ تھوڑی فرق ہے، یہ آگ وہ نہیں جو جلاتی ہے، جو زخمی کرتی ہے، جو بھسم کر ڈالتی ہے۔ اس کا ایک تناظر تو یہ ہے، یہ خدا کی موجودگی اور خدا کے اظہار کا نشان ہے۔ دوسرا، انسانی گناہ کے بارے میں خدا کے غضب کو بھی آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن تیسری بات جس پر میں زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہے نئے عہد نامے میں پاک روح کو آگ کی مانند بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا کام روحوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک تقسیم کی بات بھی کی جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح آئے ہیں، ایک خاندان کے 5 لوگوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے خدا یسوع مسیح جب آئے تو ایک بہت بڑی اصطلاح جو تھی وہ زبان زد عام تھی، اور اسے کہتے تھے پیکا رومنا۔ پیکا رومنا سے مراد یہ تھی کہ جہاں جہاں روم کی سلطنت ہے وہاں پر امن اور سلامتی اور اطمینان ہے، لیکن اصل میں ایسا تھا نہیں۔ وہاں پر بھی استحصال تھا، بہت سارے لوگ جیسے نوبادیاتی نظام تھا برطانیہ نے شروع کیا، اسی طرح کا نظام وہاں پر بھی موجود تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح جو واقعی صلح اور سلامتی کا بادشاہ ہے، جب وہ آیا ہے تو اس نے صلح کے پیغام کو پھیلایا ہے، اور خدا باپ اور انسان کے درمیان میں جو جدائی کی دیوار تھی اسے پہلے اس نے پاٹ کیا ہے یا اسے پورا کیا ہے، اور یہ خلا ختم کیا ہے، اور اس طرح سے انسان اور خدا کی صلح ہے۔ پھر اس کا پیغام ہے کہ دوسرے ساتھی انسانوں کے ساتھ ہم صلح
اور سلامتی کے بندھن میں رہیں، کیونکہ اس کے بعد جو اگلا ٹیکسٹ ہے وہاں پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے 57ویں سے 59ویں آیت میں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنی ہے، اور ایک موقع پر متی کی انجیل 5ویں باب میں تو عبادت پر بھی صلح اور سلامتی کو ترجیح دی گئی ہے۔ اگر تو قربانی گزارنا ہے اور تجھے یاد ہے تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو جا کر پہلے اپنے بھائی سے صلح کر، ملاپ کر، پھر آ کر اپنی نظر گزارنا۔ تو خدا صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، لیکن یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم ایک طرح سے تو زمانوں میں تقسیم کو پیش کرتی ہے، اور وہ کیا، یسوع مسیح کے آتے ہی زمانے تقسیم ہو گئے، اور زمانے قبل از مسیح اور بعد از مسیح کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ تقسیم انسانوں میں بھی تقسیم کا باعث ٹھہری کہ ایماندار ہیں ایک طرف اور دوسری طرف بے ایمان ہیں، اور تیسری تقسیم یہ مذاہب میں تقسیم ہے، قربانیاں دینے والے اور یہاں پر قربانی دینے والا آیا ہے جس نے قربانی کے نظام ہی کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ معبد تعمیر کرتے ہیں، لوگ عبادت خانے تعمیر کرتے ہیں، ہیکلیں بناتے ہیں، لیکن یہاں پر خدا یسوع نے اس بات کو اور زیادہ عام کر دیا کہ اب تمہارا بدن ہی روح قدس کا مقدس ہے، وہ ہمارے دلوں میں آ کر سکونت کرے گا۔ آخر میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی خدا ان کا شکر ہے کہ ابھی بڑی خوبصورت بات بھائی سرور کہہ رہے تھے، اور بلی گرام صاحب کے تعلق سے جب انہوں نے کہا کہ 1966 میں انہوں نے یہ بات کی کہ متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 14ویں آیت کو ہم نے پورا کر دیا ہے۔ ہم زمانوں امتیازوں کو جانتے ہیں اور ان پر ہی صرف ہمیں ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ہمارا ٹرسٹ کچھ اس طرح سے ہو کہ ہم زمانوں اور نشانوں پر بھی اپنا دھیان رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا توکل زمانوں نشانوں سے کہیں زیادہ ہمارے خدا پر ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یونانی زبان میں ہوڈوس اور عبرانی زبان میں ڈائریکٹ لفظ استعمال ہوا ہے راہ کے لیے، اور یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں، ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ راہ سیدھی ہے اور ہماری کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک دو پہلے ایپیسوڈ میں یہ بات بھی کی تھی کہ بڑے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں دن، فلاں سال، فلاں وقت میں یسوع آ جائے گا، وہ زمانوں، امتیاز و علم العداد اور پیشین گوئیوں سے بڑی گہری واقفیت رکھتے تھے اور دن اور رات اس میں مشغول رہتے تھے، لیکن انہوں نے دھوکہ کھایا اور وہ گمراہی میں گئے اور نے کئی لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ بات ابھی بھی ایسے ہے، اس وقت پوری دنیا میں اگر بات کریں تو 7.5 ارب سے زائد لوگ موجود ہیں، ان 7.5 ارب لوگوں میں 16,587 نسلی گروہ یا پیپل گروپس انگلش میں کہتے ہیں وہ موجود ہیں، اور اگر بات کریں کیلکولیشن کی تو ان ان ریچ پیپل گروپس کی بات کریں گے جو 6,738 کے لگ بھگ لوگ ہیں، اور وہ 4.2 بلین یا 4.5 ارب یا 4.25 ارب کے قریب لوگ بنتے ہیں جنہوں نے یسوع کا نام سنا ہے، انجیل کا کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے پیغام تو ضرور سنا ہے، لیکن یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند کبھی قبول نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ان انگیج بھی لوگ ایسے ہیں جو تقریباً 3,041 کے قریب نسلی گروہ ہیں اور 197 ملین لوگ بنتے ہیں جنہوں نے کبھی ایک بار بھی خدا کا نام نہیں سنا۔ اتنے ٹی وی چینلز ہیں، اتنے خدام ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جن تک یہ کام اور کلام نہیں پہنچا۔ اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم اس زمین پر اپنا سفر شروع کر رہے ہیں تو جس طرح پادری صاحب نے بتایا ہر راہ پر چلنے کے لیے ہمیں اشارات اور رسولات ملتے ہیں، یہاں پر رک جائیں، ریڈ لائٹ آ گئی، یہاں سے یو ٹرن لینا ہے، یہاں سے روڈ اختتام پا رہا ہے۔ تو اگر عام زمین پر، عام شاہراہ پر چلنے کے لیے اصولات، اشارات موجود ہیں تو بائبل مقدس ہمیں ایک ایسا کلیہ بتاتی ہے کہ اس زمین پر جو ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، رہنے کے لیے، بسر کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اشارات اور اصولات موجود ہیں، اور وہ بائبل مقدس ہے۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً خدا کا کلام ایک مستند اور ایسی کتاب ہے جو ہر دور میں اور ہر وقت جو ہے وہ ہمارے لیے دلائل فراہم کرتی ہے، اور ایسی کتاب ہے جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور جس میں کسی بھی طرح کا کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کو نظر آتا ہے کوئی تضاد تو بائبل مقدس میں تو تضاد نہیں ہے، دراصل لوگوں کی سوچ میں تضاد ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی کسی پیسج کی سمجھ نہ آئے اور کوئی سمجھے کہ شاید یہاں پہ یہ غلط لکھا ہے تو یہ سوچ غلط ہے۔ اس کی جگہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بائبل مقدس تو غلط نہیں ہو سکتی، اس کے کسی حصے میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے اس حصے کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں غلطی کسی اور کی نہیں، میری غلطی ہے، کیونکہ میں ابھی اس لیول تک نہیں پہنچا ہوں جہاں مجھے
पहुंचना चाहिए या उस समझ को अभी तक मैंने हासिल नहीं किया है। सो बहुत ज़रूरी है कि हमें बाइबल मुक़द्दस के उन तमाम हिस्सों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए जिन पर लोग एतराज़ भी करते हैं या उनको मुश्किल लगते हैं या वो समझते हैं कि ये इसमें तज़ाद पाया जाता है। हम इसलिए बाइबल मुक़द्दस की इस तरह से तफसीर व तशरीह आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप उन तमाम लोगों को बता सकें और उनसे कह सकें कि बाइबल मुक़द्दस में किसी तरह का कोई तज़ाद मौजूद नहीं है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस खुदा का इल्हाम है। हाँ, अगर ये किसी इंसान ने लिखी हो तो ज़रूर ही कई प्रॉब्लम्स, मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन इसके लिखवाने वाला दरअसल रूहुल कुद्स है, जिसने इंसानों का चुनाव किया और उनको इस्तेमाल किया और उनके वसीले से अपने कलाम को लिखवाया, कलम बंद कराया। इसलिए हमारा कवी एतकाद, यकीन और भरोसा ये है कि ये हर तरह की गलती से मुबर्रा है, हर तरह के तज़ाद से मुबर्रा है और खुदावंद का ये ला तब्दील कलाम है जो हर दौर में यकसा रहा है, आज भी, हज़ारों साल पहले भी, बिल्कुल जैसा हज़ारों साल पहले था वैसा ही आज हमारे हाथों में मौजूद है। प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच फादर साहब, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू सर। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।